जवेरिया की छींक पूरे कमरे में गूंजी थी। दुर्रान ड्रेसिंग रूम से नाइट ट्राउजर शर्ट जेब तन किए अब सोफे की तरफ बढ़ रहा था जब उसकी छींक की आवाज़ पे ठटक के रुका। मोहतरमा को एक छींक नहीं, एक साथ छींकें आ रही थी। वो अब दोनों हाथों से चेहरा ढांपे छींक रही थी। फिर बेहाल सी बेड के अतराफ में लगे मेज पे से टिश्यू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो निगाह सामने गुस्से से घूरते दुर्रान पे पड़ी। जवेरिया ने फौरन खज्जल होके निगाह चुराई। वो गुस्सेली मगर फिक्रमंद निगाहों से उसे घूर रहा था। जवेरिया ने जबरदस्ती छींकों का गला घोंटा। इस अमल से आंखों में पानी जमा होने लगा। छींकों से जान छूटी ही थी कि नाक से पानी बहने जैसा एहसास होने लगा। उसने फौरन टिश्यू को नाक के आगे रखा। कुछ देर उसको यूं ही घूरने के बाद वो इंटरकॉम की तरफ बढ़ा। इंटरकॉम उठाया, कान से लगाया, जबकि एक हाथ कमर पे धरा था। दिल तो चाह रहा था कि जवेरिया की इस लापरवाही पर झाड़ के रख दे। रोजीन के इंटरकॉम उठाने का इंतजार करता वो लब भींचे जब्त की कैफियत में खड़ा था। वो कनखियों से बार बार उसकी तरफ देखती खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश में थी। किताब उठा के जल्दी से खोली, गोद में रखी और सर उस पर झुका दिया। ओ मेरे अल्लाह, दुर्रान की बात सच हो गई। आज ही तो निकली थी मैं और आज ही इसको जल्दी आना था। दुर्रान के जल्दी आने और उसे यूं पकड़ लेने पे गुस्सा आ रहा था। रोजीन, 2 ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दें कमरे में अभी। दुरान इंटरकॉम की दूसरी तरफ रोजीन को कॉफ़ी का हुक्म सादर कर रहा था। इंटरकॉम को वापस रखने के बाद वो टीवी ऑन करता हुआ सोफे पे बैठ गया। चेहरे पे ताहनूस सख्ती कायम थी। जवेरिया अब खामोशी से बार बार टिश्यू से नाक को रगड़ रही थी। दिमाग की झिल्ली का इन्फेक्शन अभी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ था। लॉन में दुर्रान का गुस्सा बजा था। उसे गर्म कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर दुर्रान ने गर्दन मोड़ी। कम इन। रोजीन दरवाज़ा खोल के ट्रॉली घसीटती कमरे में दाखिल हो रही थी। ट्रॉली पर कॉफ़ी के मग और कुछ खाने के लवाजिमात रखे हुए थे। वो कमरे के वस्त में ट्रॉली छोड़कर हाथ बांधे बाहर चली गई। दुर्रान ने ट्रॉली पर से कॉफ़ी का एक मग उठाया और नंगे पांव चलता हुआ बेड के करीब आकर मग जवेरिया की तरफ बढ़ाया। वो सर नीचे किए मुसलसल नाक पर टिश्यू रखे आहिस्तगी से साफ कर रही थी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। चेहरा झुकाए घुटी आवाज़ में इनकार किया। ज़रूरी नहीं हर वो चीज़ जो हमारे लिए बेहतर हो वो हमें अच्छी भी लगे। रोब से कहता वो अब भी मग उसकी तरफ बढ़ाया हुआ था। मैंने कभी नहीं पी। मुझे चाय। तुम्हारी जो हालत हो रही है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। चाय फिर कभी पी लेना। वो तो वैसे भी तुम्हारे अपने हाथ की बनी ही पसंद है। ये इतना बोलने क्यों लगा है? जवेरिया ने बिना चेहरा ऊपर उठाए सरत से हाथ बढ़ाकर टिश्यू बॉक्स से अगला टिश्यू निकाला। दुर्रान ने उसके झुके सर को घूर के देखा, फिर मग मेज पे रख के उस पे झुका। मेरा ख्याल है मुझे मेडिसिन वाला ही तरीका। उसके स्कार्फ की तरफ हाथ बढ़ाते अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि जवेरिया ने बिदक के सर ऊपर उठाया। पीछे हटे, पी रही हूं मैं। तेजी से हाथ बढ़ाकर मेज पे से मग को उठाया और दोनों हाथों के दरमियान में जकड़ लिया। वो अब भी सर पे खड़ा था। शायद उसके घूंट भरने का इंतजार था। अजीब इंसान है। अब क्या कॉफी पिलाने के लिए भी हाथ बांधेगा? पेशानी पर नागवारी से बल डाले, मग के किनारे को लबों से लगाया और घूंट भरा। कॉफी सही ब्लैक और कड़वी थी, हलक तक कड़वा हुआ। बेतहाशा बुरी शक्ल बनाई। उसने वाकई पहले कभी ब्लैक कॉफी नहीं पी थी। जिंदगी में पहले ही इतनी कड़वाहटें थी, उनमें एक इजाफा कॉफी का कर लेती? हरगिज नहीं। दुरान अब ट्रॉली पर से अपना मग उठाए सोफे की जानिब बढ़ रहा था। वैसे एक दफ़ा सुनैना की जिद पे उसने कॉफ़ी चखी ज़रूर थी, लेकिन वो इतनी कड़वी तो नहीं थी जितनी कड़वी ये थी। अगला घूंट भर के दुर्रान की तरफ देखा, जो बड़े मज़े से टीवी स्क्रीन पे नज़रें जमाए कॉफ़ी पी रहा था। उसे तो मतली जैसा एहसास हो रहा था। वो कैसे आराम से घूंट पे घूंट ले रहा था। हाँ, अब समझ आया। उसकी कड़वाहट में भी इसीलिए कमी नहीं आती। इतनी कड़वी कॉफ़ी जो पीता है। बदमज़ा सूरत बनाए सोचा। एक चोर नज़र दुर्रान पे डाली और मग को मेज़ पे रखने के लिए बाजू लंबा किया। कॉफ़ी का एक घूंट भी नहीं बचना चाहिए। दुर्रान की बारोब आवाज़ गूंजी। उसका हाथ रुका और बेबसी से वापस मग को मुंह तक ले गया। क्या मुसीबत थी? क्या वो किसी जेल में थी? नहीं, उसकी कैद में।
لیکن کیوں بھئی، اس کی قید میں کیوں تھی؟ وہ خود ہی سے سوال کرتی الجھ کے رہ گئی۔ جلدی سے باقی کافی حلق میں زہر مار کر انڈیلی اور منہ بسوڑتے ہوئے مگ واپس میز پہ رکھا۔ دران کے پلٹ کے دیکھنے پہ نخوت سے ناک بھینچے مگ اٹھا کے الٹا کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ نہیں، وہ ہنستا ہے، انفیکٹ اس کی ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ انل کی بازگشت ذہن میں گونج گئی اور دران کی ہنسی دیکھ کر دھڑکتے دل نے انل کی بات کی تصدیق کی۔ وہ بنا آواز مگر مکمل ہنسا تھا۔ بلا شبہ اس کی طرح اس کی ہنسی بھی مکمل حسن رکھتی تھی۔ دل جو اس کی ہنسی پر اپنا سارا غصہ تیاگ دینے کو تیار بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے قابو میں کرتی وہ نظریں کتاب پہ جھکا گئی۔ کچھ دیر دران کی نگاہیں خود پہ محسوس ہوئیں، لیکن پھر وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کراچی کی شفاف صبح اس پوش علاقے میں بنے گھروں کو روشن کیے ہوئے تھی۔ تارکول میں لپٹی کشادہ سڑک پر بنی یہ خوبصورت بنگلوں کی قطار میں سے ایک بنگلے میں برقی کمکموں کی لٹکتی لڑیاں صبح کی روشنی میں مدھم ہو کے جل رہی تھیں۔ اسفن ملک اور روبی کے امریکہ شفٹ ہو جانے کے بعد اور دران کی بڑھتی دولت کی ریل پیل نے ملک ہاؤس کے باقی مکینوں کی زندگیاں بھی بدل کے رکھ دی تھیں۔ کہاں وہ متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں بنا بوسیدہ دیواروں والا ملک ہاؤس، اور کہاں اب یہ پوش علاقے میں بنا شاندار چمچماتا بنگلہ جس میں فائقہ اور سونیا راہب کے ساتھ رہتی تھیں۔ اسی بنگلے کی اوپری منزل کے اس خوبصورت کمرے میں اس وقت وہ جدید طرز کے سنگھار میز کے آگے کھڑی اپنی کمر تک آتے بھورے سنہری بالوں کو سمیٹ رہی تھی۔ مہندی رنگے ہاتھ جوڑے سے الجھ رہے تھے۔ انابی رنگ کا ریشمی جوڑا اس کے خوبصورت وجود پہ دمک رہا تھا۔ گزرتے سالوں نے سبرینا کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے نگاہ شیشے کے عکس میں ڈالی۔ برہان ٹاول سے گیلے بال رگڑتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ شادی کے بعد آج دوسری صبح تھی جس میں وہ خوش باش اپنی زندگی کے نئے سفر کی ڈگر پر سرشار اب برہان کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ امریکہ سے صرف اسفند ملک اور روبی ہی برہان کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ اسفند ملک کا دران سے بات کرنا تھا کہ اس نے بالکل ویسے ہی کیا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ دران نے برہان کو مارلین سے شادی کے بعد درانگ ولاز میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ دران کے اس حکم پر ہاروے اور بروس کو اپنا سارا منصوبہ تبدیل کرنا پڑا، اور اب کی بار ساری پلاننگ کرنے والا برہان خود تھا۔ سنگار میز کے سامنے کھڑی سبرینا ہی اب وہ چوتھا نفوس تھی جسے وہ اپنے سارے منصوبے میں شامل کرنے والا تھا۔ برہان نے ٹاول کو گلے میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے قدم سنگار میز کی طرف بڑھا دیے۔ دران کے ٹھکرا دینے کے بعد اسے محبت سے سمیٹ لینے والا برہان ہی تھا۔ 7 سالوں میں جہاں وہ برہان کی محبت کے ساتھ اپنے دل کو باندھ چکی تھی، وہیں دران کے لیے نفرت کو بھی بڑھا چکی تھی۔ برہان نے محبت سے اسے دونوں کندھوں سے تھام کے قریب کیا۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، سنجیدگی سے کہتا آج دوسرے دن وہ سبرینا کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ سنگار میز سے کمر ٹکائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کرو؟ برہان کو یوں سنجیدہ دیکھ کے آنکھوں میں محبت کی جگہ تجسس نے لی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں کہ یوں اچانک تمہارے ایگزام سے پہلے ہی شادی کیوں کر لی میں نے؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سبرینا کے چہرے پہ پریشانی چھلکنے لگی۔ 2 دن سے چہکتے برہان کو آج یوں سنجیدہ دیکھ کر وہ الجھ گئی تھی۔ کرنی تو تھی ہی، بس یہ میری پڑھائی چھڑوانے پہ مجھے دکھ ہوا، مگر ماما بھی یہی چاہتی تھی اور خالہ بھی، تو بس پھر راضی ہو گئی۔ مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آہستگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے الجھ کر برہان کے پرتجسس انداز پہ سوال داغا۔ وہ یوں پراسراریت کیوں ظاہر کر رہا تھا؟ لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ شادی جلدی کس مقصد کے تحت کی ہے۔ برہان نے لب بھینچے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے تمہید باندھی۔ کیسا مقصد؟ نا سمجھی ظاہر کرتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ برہان نے آہستگی سے اس کے کندھوں پہ سے ہاتھ اٹھائے اور اس کے دائیں ہاتھ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کی گرفت میں لیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں بچپن سے تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن جب تمہاری نسبت دران سے طے ہوئی تھی تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جانتی ہوں، بتا چکے ہیں آپ یہ سب پہلے بھی، لیکن اب
یہ سب باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہماری شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، ہمیں بھی خوش رہنا ہے۔ سبرینا نے الجھ کے پیشانی پر پڑے شکن مزید گہرے کیے۔ برہان کے اس پراسرار سے انداز پہ دل وسوسے بننے لگا تھا۔ ہاں، خوش تو رہنا ہے اور میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، لیکن کیا تم دوران کی دی ہوئی ساری تکلیفیں بھلا چکی ہو؟ برہان نے بھویں اکٹھی کیے عجیب سا سوال کیا تو اس نے الجھی نگاہوں کے ساتھ حیرت ظاہر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو نا، میں تو کچھ نہیں بھولا۔ میری یہ چوٹ کا نشان، میری بچپن کی وہ بے بسی جب وہ بات بات پہ مجھے پکڑ کے مارتا تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے بابا کی جو محبت اس نے چھین لی۔ وہ اپنی پیشانی پر کٹ کے نشان پر ہاتھ رکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں دران کا ایک کے بعد دوسرا ظلم گنوا رہا تھا۔ اسی طرح تمہیں جو تکلیف دی، پورے خاندان میں تمہیں رسوا ہوتا چھوڑ کے خود بھاگ گیا۔ وہ ساکن کھڑی تھی، وہ ناسمجھی سے اپنی طرف دیکھتی سبرینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دران کے لیے دل میں موجود ساری بھڑاس نکال رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے زخموں کو بھی کورید رہا ہے۔ 2 سال بعد واپس آیا تو دادی کو مار دیا۔ عصمت پھپھو ابھی تک اپنے بھائی سے ملنے کو ترستی ہیں۔ بولو، کیا تم سب بھول گئی ہو؟ وہ خاموش کھڑی تھی۔ برہان کا یہ انداز، اس کے یہ سوال، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی تھی جسے اس کے سپاٹ لہجے نے ختم کیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بھولی، لیکن ہنی ان سب باتوں کا اب کیا فائدہ؟ وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے۔ کوئی بڑا آدمی نہیں بنا، گھٹیا آدمی بن گیا ہے۔ برہان نے بے دردی سے دانت پیسے۔ تمہیں پتہ ہے جس لڑکی سے شادی کی ہے اس نے، وہ کسی جسم فروشی کرنے والے گروہ کی رکن تھی، وہاں سے بھگا کے لایا ہے اور اب اسے چھپا کر کڑی سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے۔ کیا؟ تمہیں کیسے پتا اس سب کا؟ اس حیرت انگیز انکشاف پر سبرینا کی پوری آنکھیں اور منہ ایک ساتھ کھل گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے برہان کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جس فلم کی شوٹنگ کے دوران یہ سب گل کھلائے ہیں، اس کے پروڈیوسر نے بتایا ہے مجھے۔ بیچارہ اس پروسٹیٹیوٹ گروہ کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ اس کی کچھ پرائیویٹ ویڈیوز کو لے کر اسے بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ دران کے ساتھ بھاگی ہوئی لڑکی کو واپس لینا چاہتا ہے، جسے دران اپنی بیوی بنا کے گھر میں بٹھا چکا ہے۔ برہان ایک کے بعد دوسرا بومب پھوڑ رہا تھا اور سبرینا بنا پلکے جھپکے سن رہی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے تھوک نگلا۔ بات تو بہت حیرت کی ہے، لیکن ہنی، ان سب کا ہماری شادی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ان کا آپسی معاملہ ہے نا۔ سبرینا اب دران کے اس فعل کی حیرت سے باہر آ کر تفتیشی نگاہوں سے برہان کو گھور رہی تھی۔ برہان نے گہری سانس لی۔ یہی تو میری جان تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس فلم پروڈیوسر کی اس کام میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مدد ہو جائے گی اور دران سے بدلہ بھی لے لیا جائے گا، اور اس سب میں تم بھی ساتھ دو گی میرا۔ برہان کی بات پر وہ جو الجھی کھڑی تھی گھبرا کے اس کی طرف دیکھا۔ برہان نے فوراً تسلی کے لیے ہاتھ تانا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس کسی طرح دھوکے سے اس لڑکی کو ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ دیکھو، اس لڑکی کی اصل جگہ وہیں ہے جہاں سے وہ آئی ہے۔ وہ بڑی چالاکی سے اسے نہ صرف اپنے لاہے عمل سے آگاہ کر رہا تھا بلکہ قائل بھی کر رہا تھا، جبکہ سبرینا بے یقینی اور الجھن سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دو گھینا ساتھ دران سے اپنی اذیتوں کا بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ہمیں۔ وہ اب سبرینا کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بولو، دو گھی ساتھ؟ اس کی خاموشی کا دورانیہ بڑھتے دیکھ کر بڑی محبت سے بھرپور پوچھا۔ وہ لب کچل رہی تھی۔ عجیب سی سچویشن تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص بھلا اس سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ سبرینا نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا تو وہ ایک دم سے پرجوش ہو کے اسے گلے لگا گیا۔ آئی لو یو، میں جانتا تھا تم میرا ساتھ دو گی، بس اس بات کو تم میرے اور اپنے درمیان میں رکھو گی۔ وہ باہوں کی گرفت کو مضبوط کرتا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ واقعی اپنی پچھلی اذیتوں کو دہرا کر زخموں کو تازہ کر رہی تھی۔ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس حشاش بشاش انل گاڑی کے اسٹیئرنگ پر انگلیاں ٹپ ٹپاتا بار بار بیکری کے بند دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیکری کے ارد گرد اور
سڑک پر سفید برف روئی کے گالوں کی طرح گر رہی تھی۔ جیسیکا نے اس دن کے بعد آج اسے فون کیا تھا اور ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اور دران تو اپنی طرف سے جیسیکا والے معاملے کو ختم کر چکے تھے، لیکن آج اس کی کال نے تجسس میں ڈال دیا۔ دران سے اجازت لینے کے بعد وہ مینگولا بیکری کے سامنے کار میں بیٹھا پچھلے 15 منٹ سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 15 منٹ اور 10 سیکنڈ کے انتظار کے بعد وہ بیکری سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ لمبے کوٹ اور گرے گرم اسکارف کو گردن کے گرد لپیٹے، سنہری بالوں کو کندھوں پہ بکھرائے، وہ انل کو دیکھنے کے بعد اب کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کار کے پاس آ کے بڑے اعتماد سے دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر انل کے ساتھ براجمان ہوئی۔ ہیلو، انل نے بشاشت سے دوستانہ انداز میں کہا، جبکہ وہ اپنے گلے کے گرد سے اسکارف کو اتار رہی تھی۔ اس کے گال اور ناک ٹھنڈ سے سرخ ہو رہے تھے۔ آج صبح سے ہلکی برف باری نے درجہ حرارت کم کر رکھا تھا۔ باہر کی ٹھنڈ کے باعث اس کے منہ سے اب بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ ہائے، کیسے ہو؟ خوشگوار موڈ میں جواب دیتی وہ اسکارف کو گود میں دھر کے انل کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہینڈسم، مسکراہٹ دبا کے شرارت سے جواب دیا۔ انل کے برجستہ جواب پہ ایک دم سے اس کی خوشگواریت غصے میں تبدیل ہوئی۔ خوش فہمی، فہم کی بات فہم والوں کو سمجھ میں آتی ہے میڈم۔ خیر، بریک اپ کرنے کے بعد کیوں یاد کیا مجھے؟ انل نے بڑے انداز میں پہلو بدل کے رخ اس کی طرف موڑا۔ وہ جو ہینڈسم پہ تپی بیٹھی تھی، بریک اپ کے لفظ پر اس کے گال اور ناک پھول گئے۔ نک کے دھوکے کے بعد لڑکوں کے اس لب و لہجے پہ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ شٹ اپ، سنجیدہ نہیں ہوتے کیا تم کبھی؟ ہوتا ہوں، کیوں نہیں ہوتا؟ تم ہاں کر کے تو دیکھو۔ انل کے سنجیدگی سے جواب دینے پہ وہ چڑ کے دانت پیس گئی۔ دران کے ڈالے پنگے میں اب اسے مزہ آنے لگا تھا۔ جیسیکا چڑھتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ پاگل مت کرو مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ جھنجھلا کے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا گئی، جبکہ انل کا اگلا رد عمل مزید کوفت میں ڈال گیا۔ میں تو یہ سن کے ہی خوش ہوں کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے، اور وہ بھی ضروری۔ واو، جوش سے بتیسی نکالے گا۔ اوہ جیزس، کچھ اٹھا کے مار دوں گی تمہارے سر میں۔ جیسیکا نے کچھ ڈھونڈنے کے انداز میں ارد گرد دیکھا۔ مار تو پہلے ہی چکی ہو، زندہ لاش ہوں بس۔ انل نے ہاتھ سینے پہ رکھا۔ جیسیکا نے ضبط کے انداز میں سانس اندر انڈیلی، بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی سنجیدہ ہوئی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کس سلسلے میں؟ انل نے پوری گفتگو میں پہلی بار سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے ابرو چڑھائے۔ دراصل میں 2 سال سے ایک بات کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ مجھے کوئی شخص مدد کر رہا ہے۔ وہ ہر مہینے بہت سارے پیسے دیتا ہے مجھے۔ اس کی بات پہ انل نے سٹ پٹا کے بمشکل اپنی حالت پہ قابو پایا اور چہرے کے رنگ چھپانے کے لیے بلند و بانگ کہا لگایا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ پاگل ہو کیا تم؟ وہ انل کو یوں بنا بریک کے ہنستا دیکھ کے مزید جھنجھلا گئی۔ پاگل تو مجھے تم لگ رہی ہو۔ پہلی دفعہ کسی کو پیسے ملنے پہ پریشان دیکھا ہے۔ دنیا میں لوگ پیسے نہ ملنے پہ پریشان ہوتے ہیں۔ اپنی ہنسی پہ قابو پاتا بمشکل وہ اپنی بات کہہ رہا تھا۔ جیسیکا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دانت پیسے۔ دیکھو، میں نے تمہیں یہاں اپنا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بلوایا۔ مجھے تم ایک ایماندار اور سلجھے ہوئے انسان لگے۔ کیا؟ واقعی؟ پھر سے کہو، کیا لگا میں تمہیں؟ بچوں کی طرح پلکیں پھڑپھڑائیں۔ جیسیکا نے بدمزہ سی صورت بنائے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ عجیب چپکو شخص تھا، لیکن ایماندار اور مخلص تھا۔ تھوک نگل کے وہ پھر سے سیدھی ہوئی۔ دیکھو، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ مجھے اس شخص کو پکڑنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں ملائے وہ بڑے پرعزم انداز میں انل سے دران کو پکڑنے کی بات کر رہی تھی۔ ارے بھائی، کیوں پکڑنا ہے؟ بیچارہ مدد ہی تو کر رہا ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس کی بات کی تردید کی۔ بھلا وہ اب دران کو پکڑنے میں اس کی کیا مدد کرتا؟ لیکن کیوں کر رہا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے اس کی مدد۔ میں پریشان ہوں اس بات کو لے کے۔ آخر کوئی کیوں اس طرح میری مدد کر رہا ہے؟ مطلب 2 سال ہو گئے ہیں، بلا جواز کوئی کسی کو اتنے پیسے کیوں بھیجتا ہے؟ ہاں، ویسے سوچنے والی بات ہے، کوئی بہت ہی شاندار شخص لگتا ہے۔ انل نے لبوں کو رشک سے باہر نکالتے ہوئے تعریف کی۔ شاندار ہے یا پاگل ہے؟
جو بھی ہے جیسا بھی ہے مجھے اسے پکڑنا ہے اور تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، بڑے وثوق سے کہتی وہ انل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو بہت برا پھنسا تھا۔ بیچارگی کی آخری انتہا پر سر اسبات میں ہلا دیا۔ وہ خوشی سے مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ انل نے زبردست لبوں پہ مسکراہٹ سجائے سر ہلایا۔ ساری شوخی ہوا ہوئی۔ اب یہ کیا گیم تھا؟ غصہ دران پہ آ رہا تھا۔ جیسیکا اسے بڑے رازدارانہ انداز میں سارا کچھ بتا رہی تھی کہ کیسے اسے بیکری میں ہر مہینے پیکٹ موصول ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بن کے سر ہلا رہا تھا۔ بیورلی ہلز میں چند دن کی مسلسل برف باری کے بعد آج سورج نے ہلکی سی جھلک دکھائی تھی۔ درانگ ولاس کے اس خوبصورت کمرے میں موجود شیشے کی دیوار کے پردے آج کتنے دن بعد ہٹے تھے۔ جویریہ کی طبیعت اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ فریڈ نے دوا نہ لینے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے وہ بیڈ کی بائیں طرف دیوار کے قریب فرش پہ سفید میکسی اور گرے اسکارف کو سر پہ لپیٹے جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے جن کو وہ دعا مانگنے کے بعد بھی بلا جواز اٹھائے ہوئے تھی۔ دران، وجہ دران ملک تھا، جس کا بالکل بدلہ رویہ اور آنکھوں سے چھلکتی بے پناہ محبت نے اسے پریشان کر کے رکھا تھا۔ کچھ دن تو وہ اس کو اپنا وہم سمجھتی رہی، لیکن دران اسے چھپ چھپ کے دیکھتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جب وہ اسے بیڈ پہ لیٹنے کا کہتی تو وہ بیڈ پہ آ کے سوتا نہیں تھا، بلکہ اسے نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے دیکھتا رہتا تھا۔ جیسے ہی جویریہ متوجہ ہوتی وہ آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کا ذہن کبھی کسی کی آنکھوں کو غلط پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مطلب دران کو اس سے محبت ہو گئی تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنے ذہن کو جھٹلا رہی تھی۔ ہلکی سی دستک کے بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے ہاتھوں کو آہستگی سے چہرے پہ پھیرا اور سیدھی ہوئی۔ سبرینا اور روزین مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ روزین کے بازوؤں پہ بہت سے کپڑے تھے جو ہینگر سمیت لٹک رہے تھے۔ سبرینا گولڈن جوڑے میں نک سک سے تیار ہوئی حسن کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ سبرینا اور برہان کی شادی کے بعد انہیں امریکہ واپس آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں سبرینا نے درانگ ولاس کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ خاموش درانگ ولاس اب کہکہوں کی جل ترنگ میں گونجنے لگا تھا۔ برہان کی ہدایتوں پہ عمل کرتے ہوئے سبرینا نے ایک دن میں ہی جویریہ کے ساتھ راہ و رسم اس قدر بڑھا لیے تھے کہ آج وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آج شام کو دران نے اس کے اور برہان کے لیے ایک بہت شاندار ریسیپشن پارٹی کا اہتمام کیا تھا، اور ابھی بھی دران باہر اسی پارٹی کے انتظامات دیکھنے کے لیے لان میں موجود تھا۔ کیسی ہیں بھابی؟ بے تکلفی سے مسکراتی اب وہ بیڈ کے پاس جویریہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت اپنائیت دکھا رہی تھی۔ اسے بھابی کہنا، محبت جتانا، جویریہ کے لیے یہ سب خوشگوار تبدیلی تھی۔ اسے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ روبی سے جھجک کے باعث وہ کمرے سے بہت کم نکلتی تھی، لیکن ان 2 دنوں میں سبرینا نے اس کی وہ جھجک بھی ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہوں، آؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اور یہ سب محبت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور نماز صورت باندھے اسکارف کو چہرے کے گرد سے اتارتے ہوئے روزین کے بازو پہ لٹکتے جوڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کچھ فینسی ڈریسز ہیں، آپ کے لیے لائی ہوں۔ روزین کے ہاتھ میں پکڑے جوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی محبت سے جواب دیا۔ پریشان نہ ہو، وہ دراصل رات کو ریسیپشن پہ تھیم پاکستانی ڈریسز کا ہے، تو مجھے روزین سے پتہ چلا کہ آپ کے پاس تو کوئی پاکستانی ڈریس نہیں ہے۔ جویریہ کے چہرے کی ہچکچاہٹ پر اس نے فوراً وضاحت دی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی، گہرائی تھی۔ ہاں، لیکن میرے پاس بہت سی میکسیز۔ وہ دران نے ہچکچاتے ہوئے وہ ابھی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ سبرینا نے محبت سے بات کاٹ دی۔ ارے بھابی، یہ یہاں کی میکسیز میں پاکستانی فینسیز ڈریسز جیسی لک کہاں آتی ہے بھلا؟ روزین کو جوڑے بیڈ پہ رکھ کے جانے کا اشارہ کرتی وہ جویریہ کی طرف پلٹی۔ آج شام ریسیپشن کے تھیم میں تمام انڈین اور پاکستانی مہمانوں نے شلوار قمیض پہننے تھے۔
اور ایسے میں جویریہ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بڑھانے میں اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کچھ بالکل نئے ڈریسز ہیں، آپ کو جو اچھا لگے وہ رکھ لیں اور شام کو وہی پہنیے گا، بہت اچھی لگیں گی آپ۔ بھاری بھرکم نقش و نگار سے لیس دیدہ زیب پانچوں جوڑوں کو وہ الگ الگ کر رہی تھی۔ سرخ، جامنی، پیچ، سبز اور فیروزی رنگ کے خوبصورت جوڑے تھے، سبھی کیپری اور قمیص تھے۔ جویریہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ دونوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کے دیکھا۔ دران کمرے میں داخل ہوتے ہی وہاں کے منظر پر حیرت سے آنکھیں سکیڑے رکا۔ وہ آج ابھی سو کے اٹھا تھا اور ٹراؤزر شرٹ میں ہی لان میں چلا گیا تھا۔ ارے آپ ہی نہ بتائیں بھابی شام کو کون سا ڈریس پہنے اس میں سے؟ سبرینا نے چہکتے ہوئے حیران سے کھڑے دران کی طرف رخ پھیرا۔ وہ ابھی ناسمجھی سے بیڈ پہ بکھرے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ سبرینا کی بات پر نگاہ جویریہ کی طرف اٹھی۔ نماز کے بعد سفید فراک میں اس کا نکھرا چہرہ دل کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ وہ پریشان سی صورت بنائے کھڑی تھی۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، جو بھی اسے پسند ہو، اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ تو کنفیوز ہیں تب سے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں بھابی، آپ کو ان میں سے جو بھی پہنا ہوا اچھا لگے وہ رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ آپ ہیلپ کریے گا۔ جویریہ سے بات کرنے کے بعد وہ دران کی طرف پلٹی۔ دران نے سر کو دائیں بائیں اس بات میں ہلایا۔ اچھا بھابی پھر میں چلتی ہوں، شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ سبرینا پرجوش سی جویریہ کو گلے لگا کے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اب مضطرب سی بیڈ پہ رکھے جوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ دران ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے صوفے کی طرف بڑھا۔ وہ بظاہر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا لیکن بھویں اٹھائے بار بار چور نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو بس کپڑوں کو جانچتی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ شاید فیصلہ کرنے میں الجھی ہوئی تھی۔ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے وہ فیصلہ نہ کرتی ہوئی اسے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ دران نے لبوں پہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، بیڈ کے پاس آیا، جھکا اور جامنی جوڑے کو اٹھا کے اوپر کر دیا۔ یہ اچھا ہے۔ وہ جو سر جھکائے فیصلہ کرنے میں الجھی ہوئی تھی، چونک کے سر اوپر اٹھایا۔ دران جامنی جوڑے کو، جس کے گلے پہ چاندی رنگ نگینے بڑی نفاست سے گولائی میں جڑے تھے، ہینگر سے تھامے کھڑا تھا۔ وہ یہ سب بلا تامل بنا سوچے سمجھے کر گیا تھا۔ شاید جویریہ کی الجھن برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دران کی آنکھوں میں موجود شوخی اور یہ بے تکلفی، وہ یک ٹک اس پہ نگاہ جمائے ہوئے تھی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ذہن تھا کہ یہ سب قبول کرنے کو قطعاً تیار نہیں تھا۔ دل جہاں دران کی ان عنایتوں، محبتوں، نگاہوں کی نرماہٹوں اور نوازشوں پر دبی محبت کو ہوا دینے لگا تھا، وہیں ذہن کسی صورت اس انہونی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ شاید دران صرف ترس کھا رہا ہو، شاید وہ صرف پچھتا رہا ہو اپنے ظلم پہ، شاید اسے مجھے موت کے منہ میں دھکیل دینے کا گلٹ ہو۔ جب جب دل اس کی آنکھوں کو پڑھ کے محبت کی تصدیق کرتا، تب تب ذہن یہ سارے وسوسے دہرانے لگتا۔ دران اس کا چہرے کو اوپر اٹھانے پر اس کی آنکھوں کی شفاف سفید پتلیوں کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت سے کھلی بڑی بڑی آنکھوں کو وہ اس کے چہرے پر جمائے دل کے گوشے میں کومپل کی طرح پھوٹتی محبت کو نمی بخش رہی تھی۔ یہ اچھا لگے گا تم پہ، دران نے آہستگی سے کہتے ہوئے خاموشی کے اس جاں فشاں طلسم کو توڑا، جوڑا آہستگی سے پھر سے بیڈ پہ رکھا اور پلٹا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ مکمل طور پہ پلٹا نہیں تھا جب جویریہ کے سپاٹ لہجے میں کہے گئے جملے پہ رکا، رخ مصنوعی حیرت سے اس کی طرف موڑا، چہرے پر سنجیدگی بڑھائی اور بھویں مخصوص طرز میں اکٹھی کی۔ وہ نگاہیں جھکائے پوچھ رہی تھی، کیا کر رہا ہوں میں؟ تم سے ڈریس چوز نہیں ہو رہا تھا، میں نے ہیلپ کر دی؟ میں ہیلپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، تاہنوز نگاہیں جھکائے بڑے وثوق سے کہا۔ وہ سوچ سوچ کے تھک چکی تھی، اب مزید اس کشمکش کی وجہ سے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ پھر کیا بات کر رہی ہو؟ دران نے حیرت ظاہر کی۔ اس کی مانگ پہ نگاہیں جمائے وہ اب بھی ذہن پہ پورا زور دے رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے،
اس سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، کچھ اندازہ ہو، لیکن وہ ہر بار کی طرح ناکام تھا۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے، ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو لڑکوں کی ایک مسکراہٹ اور ایک نگاہ کرم کو محبت سمجھ کر خود ہی سے خوش فہمی میں اڑنے لگے۔ وہ دران سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ دران نے اس کی اس بات پر فکر مندی سے ماتھے پہ شکن ڈالے۔ مطلب؟ آنکھیں پھیلائے حیرت ظاہر کی۔ اسے دران پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اتنے دن سے؟ اس کا بدلہ رویہ، محبت سے دیکھنا، فکر کرنا، ہر بات پہ مسکرا دینا، بات کرنے کے بہانے تلاش کرنا۔ وہ تل ملا کے بیڈ پہ سے اتری اور غصے میں لب بھینچے دران کے سامنے تن کے کھڑی ہوئی۔ آپ کی یہ ساری عنایتیں، فکر مندی اور مجھے یوں ہر وقت دیکھنا، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پھٹ پڑی تھی وہ، وجود بلا وجہ ہی کانپنے لگا۔ دران نے پیشانی پر پڑے شکن ایک دم ختم کیے۔ اوہ، تو اس کی محبت کی تپش اس سے مخفی نہیں رہ سکی۔ دل زور سے دھڑکا۔ خیال کر رہا تھا تمہارا، تم بیمار تھی۔ اف اف، دل پہ گھونسا لگا۔ تکلیف شدید تھی، شاید ذہن نے لگایا تھا، اور اب ذہن ہاتھ تانے دل پہ کہے لگا رہا تھا۔ بیمار تھی دران ملک، اب نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں اب میں۔ مجھ پہ ترس کھانے کی، بلا وجہ میرا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ گھٹی سی آواز میں مصنوعی غصہ دکھایا، جبکہ آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ دل تکلیف سے پھٹنے کو تھا اور ذہن زور زور سے تالیاں بجا رہا تھا۔ آپ مجھے آزاد کب کر رہے ہیں؟ بنا مقصد کب تک قید میں رہنا ہوگا مجھے یہاں؟ نخوت سے ناک بھینچے آنسوؤں کا گلا گھونٹتی آواز تھی۔ دران نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ اس سے محبت نہیں کرتی، اسے میرے ساتھ رہنا قید لگ رہا ہے۔ عجیب سا دھواں تھا جو دران کے وجود میں بھرنے لگا۔ بہت جلد بمشکل حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ تکلیف آمنے سامنے کھڑے دونوں دلوں میں ایک جیسی اٹھی تھی۔ دل کے پمپ کرنے کی رفتار کے ساتھ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ چبھن میٹھی نہیں تھی، بہت دردناک تھی۔ جویریہ نے ضبط سے تھوک نگلا اور ہمت سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ بہت جلد؟ مطلب کب؟ سختی سے لب بھینچے وہ اس سے اپنی آزادی کا وقت پوچھ رہی تھی، جسے وہ اپنے دل کے نہا خانوں تک میں قید کر چکا تھا۔ آج رات پارٹی میں۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ سارا بھرم پل بھر میں ڈھیر ہوا۔ ٹیس دونوں دلوں میں ایک سی اٹھ کر آنکھیں اب دھواں دھواں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ آج رات پارٹی میں سب کے سامنے جھگڑا کریں گے ہم۔ دران نے بلا جواز ناک بھینچی اور شیشے کی دیوار پہ نگاہیں جمائیں۔ کس بات پہ؟ بہت بھاری آنسوؤں کو روکتی آواز تھی۔ وہ پل پل بکھر رہی تھی، خود کو سمیٹ رہی تھی۔ سامنے کھڑے سنگ دل کے بارے ایک پل کے لیے بھی کیسے سوچ لیا کہ وہ مجھ جیسی عام لڑکی سے محبت کرنے لگے گا؟ جھگڑے کی وجہ پوچھتی وہ کتنی بےتاب لگ رہی تھی اس سے چھٹکارے کو۔ دران نے گہری سانس باہر انڈیلی۔ بات تو کوئی بھی نہیں ہوگی، بلا وجہ جھگڑا کریں گے، بس لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی۔ دل نے تکلیف میں تصدیق کر دی۔ ہاں، وہ مجھ میں بستی ہے۔ سرحد سے نظریں چرائیں اور لاپرواہی سے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ بس پھر اس کے بعد ڈیورس پیپرز تو انل ریڈی کروا ہی چکا ہے۔ بمشکل جھوٹ بولا۔ زویریہ کو سانس کہیں حلق میں اٹکنے جیسا احساس ہوا۔ ایک دن الگ تو ہونا ہی تھا، پھر اتنا درد کیوں؟ کتنا سمجھاتی رہی خود کو، پر اب دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کے رو دے، سامنے کھڑے شخص کے سینے سے جا لگے اور کہے، دیکھو مجھے خود سے الگ نہ کرو، یہیں کہیں کسی کونے میں رکھ دو، نہ بات کرو، نہ کوئی عنایت کرو، بس خود سے الگ مت کرو، میں تا حیات تمہارے آس پاس رہوں گی، ایک بے جان وجود کی طرح، ایک بے ضرر احساس کی طرح، بس مجھے اپنا نام ہی دے دو دران،
پلیز مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ آپ کا وہ مقصد، آپ اس پروڈیوسر سے ملوانا چاہتے تھے مجھے، اس سے بدلہ؟ بہت دور سے آتی آواز تھی جس میں دل بمشکل اٹھتی ان گنت التجائیں دبا رہا تھا۔ کسی سے بدلہ نہیں لینا مجھے۔ دران نے سپاٹ لہجے میں تیزی سے جواب دیا اور پھر سرعت سے قدم کمرے کی بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیا۔ تیز تیز لان کی طرف بڑھتے قدم دل کی گھٹن بڑھاتے جا رہے تھے۔ سب طے تھا، ایک دن الگ ہونا ہے، پھر یہ دل کی بڑھتی تکلیف، یہ سانس لینے میں دشواری۔ جب تک وہ لان میں پہنچا، کنپٹی کی رگیں شدت غم سے ابھر گئی تھیں۔ اجالا دے چراغ رہ گزر آسان نہیں ہوتا، ہمیشہ ہو ستارہ ہم سفر آسان نہیں ہوتا، جو آنکھ کی اوٹ ہے چہرہ اسی کو دیکھ کر جینا۔ یہ سوچا تھا کہ آسان ہے مگر آسان نہیں ہوتا، بڑے تاباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سحر کی راہ تکنا تا سحر آسان نہیں ہوتا، اندھیری کاسنی راتیں یہیں سے ہو کے گزریں گی، جلا رکھنا کوئی داغے جگر آسان نہیں ہوتا، کسی درد آشنا لمحے کے نقشے پا سجا لینا، اکیلے گھر کو کہنا اپنا گھر آسان نہیں ہوتا، جو ٹپکے کاسہ دل میں تو عالم ہی بدل جائے، وہ ایک آنسو مگر اے چشم تر آسان نہیں ہوتا، گما تو کیا یقین بھی وسوسوں کی زد میں ہوتا ہے، سمجھنا سنگے در کو سنگے در آسان نہیں ہوتا، نہ بہلاوا نہ سمجھوتا جدائی سی جدائی ہے، ادا سوچو تو خوشبو کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ انل لان میں کھڑا پھولوں کی سجاوٹ کرواتا ملازموں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اچانک دران پر نگاہ پڑی، وہ سگریٹ جلا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ دران دیکھو اب کیسا لگ رہا ہے سب۔ جیسیکا بتا رہی تھی کیک میں 3 رنگ استعمال ہوئے ہیں، اسی کے مطابق میں نے ایک پھول کا اور اضافہ کیا ہے۔ پرجوش لہجے میں وہ اسے سجاوٹ اور کیک کا بتاتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا۔ دران کے کوئی جواب نہ دینے اور دھواں دھواں ہوتے چہرے کو محسوس کرتے وہ مسکراہٹ کو سنجیدگی میں بدلتا ہوا اس کے اور قریب ہوا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ پریشان کیوں لگ رہا ہو؟ وہ آج رات میں اور جویریہ یہ سب کے سامنے جھگڑا کریں گے، تم سچویشن سنبھال لینا ساری۔ بمشکل بات مکمل کی اور منہ کھول کے ایسے سانس لی جیسے کوئی تکلیف کو برداشت کرے۔ انل نے بغور اس کے چہرے کو جانچا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کیوں جھگڑا کرو گے تم دونوں؟ اسے بس میری قید سے آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑایا، دھوئیں کے مرگولے کے پیچھے دران کی نم ہوتی آنکھیں انل کی جانچتی نگاہوں سے کسی صورت مخفی نہیں رہ سکی۔ اسے رونا چاہیے، جویریہ کے کہے الفاظ انل کے ذہن میں گونجے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے دران کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار نمی کا احساس دیکھ رہا تھا۔ تڑپ کے اس کے قریب ہوا۔ دران، کم از کم یہاں اس رشتے میں تو خود کو تکلیف مت دے یار۔ انل کی بات پر وہ جو آدھی سگریٹ کو زمین پر پھینک کے اسے پاؤں سے مسل رہا تھا، سر مزید جھکا لیا، اٹھاتا بھی کیسے؟ انل آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ لیتا۔ دران سن رہا ہے؟ اوپر دیکھ یار۔ وہ کندھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ارے یار مت کر اتنا ظلم، خود پہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کیا بکواس کرتے جا رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ کون سا ظلم؟ غصے سے سرخ ہوتا چہرہ جھٹکے سے اوپر اٹھایا، آنکھیں متورم تھیں، لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ محبت کرنے لگے ہو جویریہ سے، اور تھپڑ ماروں گا اگر اب کی بار یہ کہا کہ نہیں کرتے ہو۔ انل بن چکا تھا وہ جو ہر دفعہ اس کی محبت میں بن جاتا تھا، اس کا ہر رشتہ۔ دران نے چند سیکنڈ انل کی نم ہوتی آنکھیں دیکھی، پھر سرعت سے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی تھی۔ اس کو دیکھ کے دل کو سکون ملنے لگا ہے۔ کہیں بھی ہوں اس کا خیال آتا ہے بار بار، وہ ہر وقت حواسوں پہ ذہن پہ سوار رہتی ہے، پاس آتی ہے تو پورے وجود میں عجیب سی میٹھی سی سنسنی دوڑنے لگتی ہے۔ اسے چھونے کی،
پاس جانے کی خواہش دل میں مچلنے لگتی ہے۔ وہ کھوئے لہجے میں متواتر بول رہا تھا اور انل اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میرا دل شدت سے یہ خواہش کرنے لگا ہے کہ وہ میرے پاس رہے ہمیشہ، مجھ سے بہت باتیں کرے، مسکرائے، حکم چلائے، محبت جتائے، خیال رکھے۔ اگر ان سب احساسات کو محبت کہتے ہیں تو ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہر بار کی طرح اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول کے رکھ چکا تھا۔ تو پھر اسے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ انل نے بازو پکڑ کے دوران کا رخ زبردستی اپنی طرف موڑا۔ صرف میرے محبت کرنے سے کیا ہوگا؟ استہزائیہ پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ مطلب؟ انل نے حیرانگی سے ابرو اچکائے۔ مطلب یہ کہ وہ میری قید سے رہائی چاہتی ہے۔ پھیکی سی مسکراہٹ اور گہری کی، جس کے پیچھے درد چھپا تھا۔ انل اب کی بار کچھ نہیں بول پایا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی اس کے دل کی تکلیف، اس کی محبت اور جویریہ کی بے اعتنائی کی گواہ تھی۔ کل وکیل کو ڈیورس پیپرز کے لیے کہہ دینا، بس چند دن اور، میں اسے اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آہستگی سے کہا اور قدم پورچ کی طرف بڑھا دیے۔ سورج مکمل ڈوب چکا تھا اور درانگ ولاس کے لان میں جگمگاتی روشنیاں سجاوٹ کے حسن کو اور دوبالا کر رہی تھیں۔ سفید، ہلکے زرد اور ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں کی نفیس سجاوٹ آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی اس کے وجود میں چھائی خاموشی سے کم تھی۔ ڈریسنگ روم کی بائیں جانب پوری دیوار میں نصب آئینے کے سامنے جامنی جوڑے میں ملبوس وہ کسی مجسم کی طرح بیٹھی تھی۔ بالکل پاس کھڑی میک اپ آرٹسٹ رات کی تقریب کے لیے اس کے چہرے پہ سنگھار کرنے میں مصروف تھی۔ آپ مجھے کب آزاد کر رہے ہیں؟ بنا مقصد کب تک قید میں رہنا ہوگا مجھے یہاں؟ بہت جلد۔ دل میں ایک درد کی لہر پھر سے اٹھی، آنکھوں میں نمی کا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ آنسو چھلک جاتا، وہ سرد سے لڑکی کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ایک منٹ۔ لڑکی ہاتھ میں پکڑے برش کو لے کر حیرت سے سیدھی ہوئی، جبکہ وہ اب آگے ہو کے ڈریسنگ میز پر سے ٹیشو اٹھائے نم ہوتی آنکھوں کے آنسو اس میں جذب کر رہی تھی۔ میم، سب ٹھیک ہے؟ میک اپ آرٹسٹ اس کے بار بار آنکھیں پوچھنے پہ پریشان ہو کے پوچھ رہی تھی، کیونکہ یہ عمل وہ تیسری بار دہرا رہی تھی۔ جویریہ نے زبردستی مسکراہٹ کو چہرے پہ سجا کے سر اسبات میں ہلایا۔ جی، اگر آپ کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو میں رک جاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ملائم لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ جویریہ کا یوں بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پونچھنا اور اترا سا چہرہ اس سے مخفی نہیں تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پارٹی شروع ہونے والی ہے، پھر دیر ہو جائے گی، پلیز آپ کریں اپنا کام۔ اوکے میم۔ وہ سراسیمگی میں سر ہلاتی پھر سے جویریہ کے چہرے پہ جھک گئی۔ کیوں دل اتنا کمزور ہو رہا ہے؟ مجھے کمزور نہیں ہونا۔ اللہ ہے میرے اللہ، میرے خدا مجھے مضبوط کر دے، میں اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ ایک دفعہ بات تو کر لے اس سے، کیا پتا وہ طلاق نہ دے۔ دل کی بازگشت نے کانوں تک سفر کیا تو ذہن فوراً چوکنا ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا وہ سوچے گا نہیں کہ میں کیوں نہیں لے رہی طلاق؟ ذہن نے فوراً دل کو سرزنش کیا۔ مجھے دل کڑا کرنا ہے۔ کیا ہوا وہ نہیں؟ کیا ہوا اس کا نام نہیں؟ دل نے صرف اس سے محبت کی ہے اور اسی سے کرتا رہے گا۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ آنکھیں پھر سے ڈب ڈبا گئیں، لیکن دل نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اب کی بار اس نے آنسو اندر انڈیل لیے۔